अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो ऐसे अफराद के लिए है जो कि बहुत सारे दायमी मसाइल में या दायमी बीमारियों में गिरफ़्तार हैं, जिनमें से एक एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, नेज़ल एलर्जी है, या जो गले में रेशा गिरता है जिसे पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी कहा जाता है, उसका शिकार है। या फिर ऐसे लोग जिनको ख़ास गर्मी के मौसम में स्किन के ऊपर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे कि खुश्क खुजली है या दानों वाली खुजली है, और मुख्तलिफ़ किस्म के रैशेस बन जाते हैं, और इस तरह से उनको स्किन के ऊपर बेचैनी रहती है। या फिर गोश्त खाने से या गरम मसालों वाली कोई भी चीज़ खा लेने से जल्द के ऊपर छोटे छोटे उभार निकल आते हैं, जिसे हम आम तौर पर दरपड़ या ख़ारिश या स्केबीज़ कहते हैं। इस किस्म के मसाइल ये बहुत पुराने मसाइल होते हैं, और ये अक्सर और बेशतर ये नमूदार होते रहते हैं जल्द के ऊपर, और कोई भी एंटी एलर्जी टैबलेट ले लेने से या मेडिसिन ले लेने से ये वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, मगर फिर कुछ अरसे बाद ये ज़ाहिर हो जाते हैं। कंप्लीटली जो है ये ख़त्म नहीं हो पाते, और मेडिसिन से ये मर्ज़ दबता रहता है, ख़त्म नहीं होता, और फिर बाद में ये सारी उम्र के लिए वो बाले जान बन जाता है और दायमी शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो ऐसे में जो है ख़ासकर ये ख़ारिश जो है जिस्म के निचले हिस्से पे जो होती है, यानी कि पेट से नीचे नीचे टांगों के ऊपर वाले हिस्से पे, रानों पे या रानों के अंदरूनी हिस्से पे, और इसी तरह पिंडलियों पे या बटख पे या बैक साइड पे, पेट के नीचे कमर के हिस्से पे, और जो है बगलों में, इस किस्म के जगहों पे जो ख़ारिश अक्सर व बेशतर होती रहती है, और फिर वहाँ दाने निकलना शुरू हो जाते हैं या एलर्जी की कैफियत बन जाती हैं, या ख़ारिश कर कर के आप स्किन को बहुत ज़्यादा जब रगड़ देते हैं, उनमें खुजली करते हैं, तो वहाँ पे रैशेस बन जाते हैं, और जो बाद में बड़ी तकलीफ़ का बायस बनते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, और जिनको नाक के मसाइल भी हैं, यानी कि सांस वो ठीक तरह से नहीं ले सकते, ख़ासकर जब रात को सोते हैं तो खर्राटे बहुत ज़्यादा मारते हैं और मुंह के ज़रिए से सांस लेते हैं, और इसी तरह से नाक के अंदर अगर नेज़ल पॉलिप बन गए हैं, नाक के गदूद बढ़ गए हैं, नाक की हड्डी बढ़ना शुरू हो गई, टेढ़ापन हो गया नाक में, और नाक में सुबह सुबह उठ के उन्हें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, और नाक को साफ़ करते हुए काफ़ी टाइम गुजर जाता है उन्हें, दिन में कई दफ़ा नाक साफ़ करना पड़ता है। नाक के अंदर मवाद इकट्ठा हो जाता है या नाक से पानी बहता है, और नाक की इरिटेशन मुसलसल उनको रहती है, और नाक में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, और जिनसे वो छुटकारा नहीं हासिल कर पाते। मेडिसिन ले लेने से वक्ती आराम तो मिलता है। बाज़ लोगों ने एलर्जी की मेडिसिन खाने की रूटीन बना ली है, वो रोज़ाना गोली खाते हैं जिसमें स्टेशन भी होती है, जिसके बायस उन्हें नींद भी आती है, मगर वो मजबूर हैं इस इलाज पे, और वो बार बार नाक के मसाइल की वजह से ऐसी मेडिसिन, एंटी एलर्जी मेडिसिन खाते हैं जिससे नींद भी आती है, मगर वो इसके बावजूद खाने पे मजबूर हैं, क्योंकि उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। इसमें मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं कि होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं जो आपके इन तमाम मसाइल में, जो कि स्किन से रिलेटेड हैं या नाक की एलर्जी से रिलेटेड हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको ये फ़ौरी रिलीफ़ देंगी, और इसको आप 3 महीने से अगर 5-6 महीने तक मेडिसिन मुसलसल यूज़ कर लेते हैं, तो आपकी एलर्जी, नेज़ल एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, या सांस के मसाइल हैं, इस एलर्जी से जो नाक की एलर्जी है, इसके बायस सांस के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, और अक्सर मरीज़ों को अस्थमा या दमा की शिकायत भी होने लगती है। और ख़ासकर ऐसे लोग जो कि बंद कमरों में रहते हैं, कारपेट वाली जगहों पे रहते हैं, और या फिर जो लोग ऐसे गोदामों में, ऐसी फैक्ट्रियों में, ऐसी मिलों में काम करते हैं जहाँ पर छोटे छोटे मिट्टी के या और मुख्तलिफ़ अशिया के, धागे के ज़र्रात उड़ रहे होते हैं, और वो मुसलसल उस माहौल में रहकर काम करते हैं, उस वजह से उनको भी ये मसाइल हो सकते हैं। और ख़ासकर ऐसे जहाँ पर दफातर या ऐसे घर या ऐसे कमरों में जहाँ पर कारपेट बिछा हो, और आब हवा का जो है वेंटिलेशन का इंतज़ाम
صحیح طرح سے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں بھی سانس کے مسائل اور ناک کی الرجی کے مسائل بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اسکن الرجی کے مسائل بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ماحول کو تبدیل کرنے کی فوراً ضرورت ہے کہ ہم ڈسٹ والا ماحول کو ختم کریں یا اس میں کوئی بہتری لے کے آئیں، یا اگر مجبوری ہے ایسے ماحول میں کام کرنا تو کم از کم اپنا ناک کو اچھی طرح کور کریں اور اپنے سانس کو وینٹیلیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور کارپیٹ وغیرہ والے کمرے میں نہ جائیں، وہاں پہ کام نہ کریں۔ اور اگر فیکٹری وغیرہ میں جہاں پر دھاگے کا کام ہو رہا ہے یا روئی کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ مجبوری ہے، آپ کی جاب ہے، آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ اپنی ڈیوٹی ایسے اوقات میں لگوائیں جہاں وہاں پہ ڈسٹ وغیرہ کم ہو، یا پھر ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پر آپ کو کم از کم فیس کرنا پڑے ایسے حالات کو جو ڈسٹی ماحول والے ہوں۔ اب میڈیسن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو میڈیسن بتا دیتا ہوں۔ اس میں بیسیلینم بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ بیسیلینم میں کیا ہے کہ یہ جو ناک کے عوارضات ہیں اور جو گلے کے خراش ہے یا جو ریشہ وغیرہ ہے، جو سانس کی نالیوں کی تنگی ہے، اس میں بیسیلینم بہت ہی اچھی دوا ہے، اور یہ بلغم کے اخراج کو بہتر کرتی ہے۔ اور جب اس کی وجہ سے سانس کی تنگی کی وجہ سے یا بلغم کی وجہ سے یا ریشے کی وجہ سے جو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے یا جسے مڈ آف ہیڈ کا جو پین ہے، وہ اس کو بالکل یہ ٹھیک کرتی ہے، اور ہمارے جو ہے سانس کے نظام کو یہ بہتر کرتی ہے۔ میں آپ کو میڈیسن دکھا دیتا ہوں بیسیلینم۔ یہ آپ نے اس کی ایک خوراک یعنی کہ اس کو آپ زیادہ پاور میں لے لیں گے، 1 mg کی ایک خوراک لے لیں گے، اور 10 سے 15 دن بعد پھر اسے دوبارہ دہرا لیں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے بیسیلینم 1 mg۔ تو یہ مریض کو جو ہے ایک خوراک دے دیں گے، بار بار اسے نہیں دہرانا، 15 دن بعد پھر دوسری خوراک دینی ہے، اور کم از کم یہ 3 دفعہ دے دیں گے، یعنی کہ 45 ڈیز میں صرف آپ 3 خوراکیں اس کی دے دیں گے۔ دوسری میڈیسن ہے ارٹیکا یورینس، یہ کیو پاور میں ہے، یعنی کہ مدر ٹنچر میں، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ ارٹیکا کیو، یہ اس کا کرنا یوں ہے کہ اس کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 رات میں مریض کو دینے ہیں۔ 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے، اس کو بغیر پانی کے استعمال نہ کروائیں، اس کا کیونکہ ذائقہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے، اور مریض جو ہے وہ پھر کمپلین کرتا ہے کہ جناب یہ بہت زیادہ کھٹا ہے اور اس کی وجہ سے میرے گلے میں خراش شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کو جو ہے آپ 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر مریض کو کہیں کہ وہ ایڈوائز کریں کہ وہ صبح دوپہر شام 10 قطرے اس کے لے لے گا۔ یہ جو ہے خارش کے لیے اور الرجی کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن، خون صاف کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور خاص کر جن لوگوں کا یورک ایسڈ لیول بڑھ جاتا ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید میڈیسن ہے، ارٹیکا یورینس۔ اب چلتے ہیں تیسری میڈیسن کی طرف۔ تو 200 پوٹینسی میں سلفر ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ سلفر 200 پوٹینسی میں ہے۔ اس میں کرنا یوں ہے کہ اس کی آپ نے ایک خوراک دینی ہے مریض کو صبح صبح ہر 2 دن کے بعد، یا 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد اس کو دہرا سکتے ہیں۔ صرف 2 قطرے ہر 2 سے 3 دن کے بعد اس کو ایک دفعہ دینے ہیں، صبح صبح خالی پیٹ۔ صبح نہار منہ 2 قطرے سلفر 200 پوٹینسی کے مریض کو دینے ہیں، پھر دوبارہ 3 دن کے بعد پھر 2 قطرے دینے ہیں۔ اسی طرح یہ 10 دفعہ کم از کم یہ لے لیں گے، تو یعنی کہ 3 دن کے بعد اگر یہ لیتے ہیں تو یہ 5 سے 7 دفعہ یا 10 دفعہ یہ میڈیسن استعمال کر لیں گے۔ صرف 2 قطرے 3 دن کے بعد صبح نہار منہ مریض کو یہ ایڈوائز کرنے۔ یہ میرا اپنے ایکسپیرینس میں ہے، بہت ہی زبردست اس کے رزلٹ ہے، مگر اس کو زیادہ مقدار میں مریض کو نہیں دینا چاہیے۔ 3 دن کے بعد اس کی ایک خوراک صرف 2 قطرے صبح نہار منہ میں دے دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خارش کے لیے، اسکن الرجی کے لیے، نیزل الرجی کے لیے اور ایستھمیٹک الرجی کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، اور اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں اور آپ کے سامنے آ جائیں گے۔
اب چلتے ہیں ریگولر میڈیسن کی طرف. تو 2 میڈیسن ہیں جو ہم نے ریگولر مریض کو یوز کروانی ہے دن میں 3 دفعہ. ایک کا نام ہے بیلاڈونا 30. یہ دیکھ لیجئے، یہ بیلاڈونا 30 ہے. اس کو آپ نے یوز کروانا ہے صبح دوپہر شام 5 قطرے. اور دوسری میڈیسن ہے نیٹرم میور. یہ دیکھ لیجئے نیٹرم میور 30 پوٹینسی میں، یہ بھی 5 قطرے صبح 5 دوپہر اور 5 رات. آپ ان دونوں دوائیوں کو یعنی کہ بیلاڈونا کو اور نیٹرم میور کو 30 پوٹینسی میں لے کے ان دونوں کو کسی خالی شیشی میں ملا کے بھی آپ 5 قطرے صبح 5 دوپہر اور 5 رات میں یوز کر سکتے ہیں. یا پھر آپ 5 قطرے ایک شیشی میں سے لے لیں اور 5 قطرے دوسری شیشی میں سے لے لیں. اسی طرح دن میں 3 دفعہ یوز کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں نیکسٹ میڈیسن کی طرف. تو اگر مریض کو خارش کے ساتھ ساتھ ایسی چبھن بھی ہے جلد کے اندر اور اسکن کے اندر اس کو ایسی ٹیسیں محسوس ہوتی ہیں یا ایسی کاٹنے والی دردیں محسوس ہوتی ہیں یا چبھن والی دردیں محسوس ہوتی ہیں، تو پھر آپ مریض کو ایپس میلیفیکا یہ بھی میڈیسن ایڈوائز کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے 200 پوٹینسی میں ایپس میلیفیکا. یہ بھی دن میں 2 دفعہ 3 قطرے صبح اور 3 قطرے رات کو آپ مریض کو دے دیں. جب وہ چبھن والی دردیں یا کاٹنے والی دردیں یا ڈنک مارنے والی دردیں ختم ہو جائیں تو پھر یہ مریض کو میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کی میڈیسن یہ روک دیں، کیونکہ یہ جو ہے ہنی بی سے بنتی ہے، یعنی شہد کی مکھی سے یہ میڈیسن تیار ہوتی ہے. اور یہ ڈنک مارنے والی دردوں میں اور جو چبھن والی دردیں ہیں، کانٹے والی دردیں، اس میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اور بہت ہی زبردست اس کے رزلٹ ہے. اور جب مریض کو ایسی دردیں نہ ہوں اور اس کی ٹھیک ہو جائیں تو پھر یہ میڈیسن بند کر دیں. پھر آخری میڈیسن جس کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں وہ ہے نکس وومیکا. یہ رات کو آپ نے مریض کو صرف 2 قطرے سوتے ہوئے دینی ہے اور یہ آپ اس کو 15 سے 20 دن تک یہی میڈیسن رات کو سوتے ہوئے 2 قطرے دے دیں. پھر اس کے بعد دینے کی ضرورت نہیں ہے. نکس وومیکا یہ دیکھ لیجئے 200 پوٹینسی میں رات کو سوتے ہوئے 2 قطرے مریض نے لینے. اس سے یہ ہوگا کہ جو رات کا کھانے میں اگر مریض نے کوئی بد اعتدالی کر لی ہے اور اس کے جو ہے اسٹمک کے اندر تیزابیت وغیرہ زیادہ بڑھ رہی ہے اور جس وجہ سے سکن کے اور دوسرے مسائل مریض کو ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی. امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام الرجی کے بارے میں، جو سکن الرجی ہے یا نیزل الرجی ہے یا استمیٹک الرجی ہے یا کسی بھی قسم کی باڈی پہ الرجی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے، تو میں نے بہت ساری میڈیسن آپ کو بتا دی ہیں اور ان کے سمٹم بھی بتا دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر کسی مریض کو اس قسم کے کوئی مسائل ہیں اور آپ ڈاکٹر صاحبان ان کو ان میڈیسن میں سے ان کے سمٹم کے مطابق ایڈوائز کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور صحت اور شفا عنایت فرمائیں گے. تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا. اور چلتے چلتے ایک گزارش یہ بھی ہے، اگر آپ کسی بیماری کے سلسلے میں، کسی تکلیف کے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہیں تو میرا فون نمبر اور واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوتا ہے. اور براہ کرم اگر آپ کے پاس اس بیماری سے ریلیٹڈ کوئی رپورٹس وغیرہ یا تشخیصی نسخہ جات موجود ہوں تو آپ پہلے مجھے وہ سینڈ کریں واٹس ایپ پہ اور پھر فون کر کے اپنا مسئلہ بتائیں. تو انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا اس کے مطابق میں ضرور آپ کی رہنمائی کروں گا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.